अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। असद कैसर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद 8 फरवरी से लेके अब तक बड़े दौर हुए, आना जाना हुआ, लेकिन बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं हो सका। वो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो अभी तक आड़े आए हुए हैं? मौलाना डिमांड क्या कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली डिमांड तो कोई नहीं है। हमारे आपस में आपको पता है कि बड़ी टेंशन रही है 14-15 साल और बहुत सख्त रवैया और लहजा रहा है, तो इसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए टाइम लगता है और हम भी समझते हैं। और दूसरी भी एक हमें मुश्किल ये है कि चूँकि हमारे इख्तिलाफात वर्कर तक पहुँचे हुए थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात से आगे बढ़े और कोई ऐसा काम ना हो कि वो हम बनाएं और फिर बिगड़ जाए। तो एक एक चीज़ को हम बिल्कुल मशवरे से, यानी इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी एक और मीटिंग हो जाएगी और इसमें जो है ना हम बाकायदा मामलात तय कर लेंगे। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि कम से कम महीना 1.5 महीना लग जाएगा बाकायदा अलायंस को फॉर्म करने में, क्योंकि वो हम चीज़ें इस तरह करना चाहते हैं कि वो परमानेंट हो। और अभी तो हमारे इस बात पे बिल्कुल वाजे है कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तो इसके लिए हम आपस में जो है ना एक वर्किंग ग्रुप बना रहे हैं। हमारे तरफ से 2-3 लोग होंगे, इनकी तरफ से 2-3 लोग होंगे, तो हम बाकायदा एक चार्टर आपस में एक मेमोरेंडम जो है साइन करेंगे। तो उनको जो KPK में उनकी जमात हारी है, वो ख़ुद हारे हैं, उनके साहबजादे हारे हैं, इस पर भी कोई रिजर्वेशन है? वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती हराया गया है? दूसरा ये है कि आपका जो कल्चर है जलसे जुलूसों का, वो कम अज़ कम जो इत्तेहादी तकरीबात होंगी, जलसे होंगे, उसमें वो कल्चर नहीं होगा। ऐसी कोई बातें हुई? नहीं, कोई इस किस्म की बात नहीं हुई, न कोई डिस्कशन हुई है। हम अपना बना रहे हैं, उसमें 2-3 लोगों को असाइनमेंट दिया और हम अपना बनाएंगे। अच्छा। तो हमें तो अभी तक कोई इस किस्म का न मुतालबा आया है, न हमारे का इस किस्म की बात हुई है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मीटिंग होगी, हमारी कमेटी के दरमियान मीटिंग होगी, तो उसमें हम जो है ना तमाम निटी-गिटी तय करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कल रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी हाई कोर्ट से आप शाकी भी बहुत थे, बहुत सारी शिकायतें आपको थीं। अब आप समझते हैं कि ये जो अदालतों का रवैया तब्दील हुआ है, आपके केसेस वाकई मजबूत हैं या हवाओं का कोई रुख तब्दील हुआ है, या अवाम का और वकला का दबाव है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल रहा है? नहीं, बेसिकली इन तमाम जितनी भी केसेस हैं, एक केस में भी जान नहीं है। यानी साइपर आप देख ले, कभी साइपर के बारे में कहते थे कि झूठे ड्रामा है, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप देख रहे थे ना वो सारे जो कहते थे कि वैसी ये इलेक्शनियरिंग साल है और उसके लिए जो है ना एक इलेक्शन स्टंट कर रहे हैं। फिर जो है ना अपनी बात को जो है ना उन्होंने कहा कि इन्होंने घुमा दिया, तो उसके इतने तजादात थे, इतनी चीज़ें थी। फिर कानूनी तौर पर इसके अंदर जो हमारे आपस में डिस्कशन होती थी, तो उसके अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यानी वो बहुत वीक फुटिंग पे थे। और ये केसेस, और जितने केसेस थे, वो अलकादर ट्रस्ट ले ले, वो इद्दत केस ले ले, वो नई मिल की इशूज़ ले ले, तो जब मेरिट पे डिसीजन होंगे ना, जब इसके ऊपर पीछे से दबाव नहीं होगा, तो एक केस में कोई जान नहीं है। कोई एक केस, सिंगल केस ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड करेगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि ये केसेस जो है ना इनकी बस से, और ये अच्छी बात है कि अदलिया के अंदर जो है ना कम से कम एक एहसास बहुत तेज़ी पैदा हो गया है कि अगर इस तरह होगा तो इदारे की कोई वक़्त नहीं होगी। तो अदलिया जो है ना अपने कानून को, जो उसका काम है कि वो इंसाफ दे, उसके लिए जो है ना वो उठ खड़े हुए हैं। और मुझे भी अदलिया से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान हमारे ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है उससे हमें जल्दी जान मिल जाएगी। ये असद साहब, वो जो साइफर में जान नहीं थी, लेकिन जो ऑडियो टेप आई थी जिसमें आपकी जमात के बानी कहते थे इस पे खेलना है, और आप खेले भी, लहराया भी 27 मार्च 2022 को, वो सब क्या था? देखिए, 2 बातें थे। साइफर तो इस हवाले से उसकी तो कानूनी तौर पर उसकी पूरी डिसीजन आ जाएगी। इमरान, जब आपके मुल्क की सॉवरेनिटी दाव पे हो और जब आप ये महसूस करें कि कोई आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत कर रहा है, तो इसको तो एक्सपोज करना चाहिए। कौन करेगा? मसला ये है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हेड ऑफ द
مطلب اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ جو ہے نا کیبنٹ، بیسیکلی گورنمنٹ، کیبنٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو مین جو ہے نا جب آپ خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ کیبنٹ کے ساتھ جو ہے نا سامنے رکھ دیا، اور کیبنٹ جو ہے نا اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ پبلک کرے. یہ صرف کیبنٹ کے پاس اختیار ہے، اس کی ساری وضاحت آ جائے گی. اور پھر انہوں نے تو یہ نظام نہیں لگایا، اس نے کہا کہ انہوں نے گم کر دیا ہے. تو گم کرنے کے بارے میں جو ان کا ڈرامہ تھا وہ بھی اس وقت جو ہے نا پورا اویلیبل ہے. کدھر گیا ہے؟ وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے، فارن اس کے پاس ہی ہے. یعنی اس کو الزام کا طریقہ نہیں آتا. کبھی کہتے تھے گم ہے، کبھی کہتے تھے جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے کہ سیاسی طور پر. تو اس کی خود بھی کلیئرٹی نہیں تھی. اس کی وجہ سے یہ جو کیس تھا یہ کیس کا بنتا نہیں تھا. ابھی سوال یہ ہے کہ عمران خان نے جتنا ٹائم گزارا، کوئی تقریباً 10 مہینے، وہ کس سے ہم انصاف مانگیں گے کہ 10 مہینے اس نے کیسی ناجائز طور پر جیل میں گزارے ہیں. اور جس نے کیا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. ابھی ایک کیس آپ کا اور چل رہا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. تو اب آپ کو امید ہے کہ اس پہ بھی آپ کو ریلیف ملے گا، انصاف ملے گا. لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن کی مرضی یا قانونی تقاضوں کے مطابق، تو اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں. اگر آپ کو نشستیں نہیں ملیں، آپ کو نشان نہیں ملا، تو وہ تو آپ کے ذمہ دار تھے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کی بھی غلطیاں ہیں جس کا آپ کو خمیازہ الیکشن میں بھگتنا پڑا؟ دیکھیے، جب مجھے بتایا ہم جب میٹنگ کرتے تھے تو پوری پولیس آ جاتی تھی. وہ جو ہے نا گرفتاریاں کر لیتی تھی. وہ جو ٹینٹ ہے وہ ہمارے اکاڑ لے جاتے تھے. پشاور میں بھی اس طرح ہوا. وہ تو ہمیں کرنے نہیں دے رہے تھے. یعنی ابھی نواز شریف نے جو ہوا، یہ کیا ہوا ہے نواز شریف کی الیکشن میں؟ کیا الیکشن میں جو ہے نا بلا مقابلہ نہیں ہوا ہے منتخب؟ کیا اس میں وہ پروسیس کمپلیٹ کیا گیا ہے؟ ان کی تو فری ماحول تھا، بس آ گئے سارا سب کچھ. مطلب ایک ملک میں نہیں، پروسیس تو کمپلیٹ ہوا ہے اسد صاحب. 18 تاریخ کو انہوں نے CWC کی میٹنگ کروائی، پھر 28 کو الیکشن کروایا. وہ ایک پورا انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا، اس کے بعد وہ تو کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو چلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ دن مشکل آ گئے، یہ تو آپ اپنی حکومت کے دوران بھی کروا سکتے تھے. وہ الیکشن تو پہلے بھی آپ پہ بانڈنگ تھے جو آپ نے کروانے، تو اس وقت کیوں نہیں کروائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ مجھے بتائیں یہ ANP کے ساتھ انہوں نے کیا؟ ANP کو تو کہا چلو بس آپ کو وہ کرتے ہیں، آپ یہ کمٹمنٹ کریں کہ آپ جو ہے نا الیکشن کے بعد الیکشن کروائیں گے. کیا یہ باعث نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے نا مطلب کس قانون کے تحت اس کو ایک رویہ کر رہے ہو، ادھر دوسرا کر رہے ہو؟ اچھا، ہم نے الیکشن کیا، الیکشن کے اندر ہم نے تو الیکشن کروایا. یعنی جو پروسیس تھا ہمارا جو ہے نا، جو ہماری جتنی ہماری کونسل تھا، کونسل وجود میں آیا. کونسل نے جو ہے نا وہ سارا ووٹ پروسیس کیا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ کیا. آپ کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلطی کی. یہ غلطیاں جو ہے نا ANP نے تو الیکشن ہی نہیں کیا. انہوں نے تو آپ ہی نہیں کیا. آپ نے اس کو جو ہے نا اجازت دے دی چلو الیکشن کے بعد کرے. آپ نے اس سے جو ہے نا نشان چھینا. آپ نے اس کو نشان بھی دیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا. اور ہمیں جو الیکشن ہم کر چکے تھے، ٹھیک ہے، اگر غلطی ہو تھوڑی بہت اس پہ غلطیاں تو آپ اس کو وارن کرتے کہ چلو آپ یہ اپنا نشان لے لیں اور یہ الیکشن آپ جو ہے نا دوبارہ کریں، جو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے نا ہم اس سسٹم سے نکالنا چاہ رہے تھے. ہمارے خلاف تو یہ سب کچھ کر رہے تھے. جی، ایک طرف یہ ANP اور مسلم لیگ نون کا، اور دوسری طرف ہمارا. تو یہ تو کلا تضاد ہے. ہمیں تو الیکشن کے لیے چھوڑا نہیں گیا. اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو ہے نا اکثریت سے یہ فیصلہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور تحریک انصاف کے حق میں آئے گے انشاءاللہ. اچھا اسد صاحب، اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر ایک اختلاف نظر آتا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے بیانات پر پابندی ہے. خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہوئی، اس پر بھی 2 نقطہ نظر سامنے آئے. پہلے گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ان کو منظوری حاصل نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی منظوری حاصل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو یہ اختلافات ہیں اس وقت جب کہ مشکل حالات ہیں، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں بالکل کیٹیگری کر کے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے میں پورے اپنے کارکنوں کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں. اچھا، کہ یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا مختلف کیمپین چلائے جاتے ہیں کہ پلانا غدار، پلانا غدار، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو عمران خان کے ساتھ کڑا ہے وہ ہیرو ہے.
یعنی ایک مشکل سی ایک تکلیف سے ہو کے گزرے ہیں، اور یہ جو اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے خلاف جو ہے نا اس نے سب کچھ کیا. یہ انہوں نے اپنی گروپ بنائے ہوئے اور وہ جو ہے نا مختلف ذریعوں سے جو ہے نا ایک ڈیوٹی وہ کر رہے ہیں، کبھی ایک کے خلاف جو ہے نا غداری کا لیبل لگاتے ہیں، کبھی دوسری کو. میں اپنے ورکر کو دیکھیں، یہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے اور ورکر کے اندر جو نا شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جتنی بھی لیڈرشپ ہے، جو بھی ورکر ہے، اس وقت تک جو کڑا ہے عمران خان کے ساتھ اس مشکل سب پروسیس کے باوجود، وہ تحریک انصاف کا، عمران خان کا ہیرو ہے. وہ اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی نے کم قربانی دی ہوگی، کسی نے زیادہ دی ہوگی، کسی نے کوئی غلطی کی ہوگی، لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پوری طور پر جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا ایک پروپیگنڈا شروع کریں. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے. وہ تو شیر افضل مروت صاحب خود کہتے ہیں، اسد صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا کہ میں تب کھڑا ہوا جب کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، اور یہ بات ہمیں بھی نظر آتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، مجھ سے تمام عہدے، تمام جو ذمہ داریاں تھیں وہ واپس لے لی گئی ہیں، میں ایسا ہوں، میں ایسے ہی زندگی جی رہا ہوں. ایک انٹرویو میں تو انہوں نے یہ بھی کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاپان چلا جاؤں. مطلب وہ اس حد تک مایوس ہیں. اب یہ ہے کہ اب یہ تو وہ خود بات کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کے مخالفین پروپیگنڈا اس پہ کر رہے ہوں گے، لیکن جب ایک خود آ کے آپ کا ایم این اے کہتا ہے تو آپ ان سے ملتے کیوں نہیں ہیں، ان کی بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ عمر ایوب صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، شوکاز جاری کر دیتے ہیں. یہ رویہ تو خیر اب اس پہ دیکھیں، ان کا شکوہ تو بنتا ہے. دیکھو ہوتے رہتے ہیں، پارٹیز میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں. آپ کو علم ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں. اختلافات کا مطلب ایک ہے، عمران خان لیڈر ہے، باقی سارے کارکن ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہے نا باقی کوئی نہیں ہے. اختلاف تب ہوگا جب جس کا اختلاف عمران خان کے ساتھ ہوگا. عمران خان کے ساتھ کوئی اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے. آپس میں تھوڑی بہت خفگی، تھوڑی بہت آگے پیچھے چیزیں یہ ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی تب ہوگی جب کوئی کہے گا کہ میں عمران خان کے ساتھ اختلاف. عمران خان لیڈر ہے، باقی اب سب کارکن ہیں، ان کے ساتھ سارے متحد اور متفق ہے، اور ابھی ان کے آرڈر پہ ہم جو ہے نا سب کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ٹویٹ پر بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ٹویٹ کے حوالے سے بھی ایک تقسیم نظر آتی ہے. نہیں، ٹویٹ پہ تو کلیئرٹی آ گئی نا. جو کلیئرٹی آئے گی کور کمیٹی نے بالکل اس کو واضح کر دیا. اس کے بعد تو ابھی تقسیم ہی ختم ہوگی. کور کمیٹی کے اوپر اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی، اور خان صاحب کا کلیئر انسٹرکشن آ گیا تو کور کمیٹی نے اس کی وضاحت کر دی ہے. وہ تو ابھی کوئی اس کے اوپر وہ دو رائے نہیں ہے. نہیں تو کیا یہ درست ہے جو موقف آپ لوگوں نے اپنایا ہے؟ جی، کور کمیٹی نے وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے پوری ایکسپلین کیا ہے. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں. میں آپ کو عقیدتاً کہتا ہوں، ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، کمزور نہیں کرنا چاہتے. فوج ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہمارا بہت بڑا ایسٹس ہے. ہم کسی طور پر اور وہ کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، ہمارے بھائی، ہمارے سب کچھ ایک ہی لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے قانون کے اندر اپنی کنسٹیٹیوشن جو اس کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر کام کریں. ہر ایک کی جو ہے نا ایک ہمارا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اور وہ کنسنسس ڈاکومنٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا اتحاد اور اتفاق ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو احترام کرے اور اس کے مطابق جو ہے نا اس ملک کو آگے بڑھائے. جب تک ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں بڑھے. اچھا، یہ فرمائیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، جی 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 مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی تمام ادارے اپنے قانونی آئینی پیرامیٹر کے اندر جو ہے نا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. اچھا، اسد صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، معاشی کوئی بہتری کے اشاریے مل رہے ہیں، حکومت دعویٰ کر رہی ہے، بڑی انویسٹمنٹ کے دعوے یو اے سے اب چین کے دورے پر گئے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور معاملات آپ کے توقعات سے بڑھ کر بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ملک کے معاشی مضبوطی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ملک میں اقتصادی طور پر جو ہے نا استحکام آئے، ملک میں سیاسی استحکام آئے،
اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو، وہ پارلیمنٹ جو صحیح عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو، وہ پارلیمنٹ جو نمائندگی کرے وہ عوام کی نمائندگی کرے، عوام کی ووٹوں کے ذریعے آیا ہوا ہو، نہ کہ فارم 47 کے ذریعے جو ہے نا وہ ایم این اے بنا ہو، جن کا اپنا اخلاقی کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا اس کو عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو عوام نے جو ہے نا ریجیکٹ کیا ہے، اور ایک ریجیکٹڈ آدمی آ کے اسمبلی میں کیا عوام کی نمائندگی کرے گا؟ اس نے پرائم منسٹر بنایا، اس نے پریزیڈنٹ بنایا، اس نے چیف منسٹر بنایا، ساری جاری بنائے۔ جب ملک کو آپ اس طرح چلائیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیا خیال ہے ہم سے جو حق چھینا گیا ہے تو کیا خیال ہے کہ ہم وہ حق چھوڑیں گے؟ دیکھیں ہم ابھی جو تھوڑا سلو جا رہے ہیں، ہم حکمت لگنی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنا پورا سب کچھ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی جذباتی طور پر آگے نہیں بڑھیں گے، ہم کیلکولیٹڈ ہو کے آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بات میں آپ کو کیٹیگریکلی کہوں کہ ہم کسی طور پر اپنی مینڈیٹ سے واپس نہیں ہوں گے جب تک ہمارے مینڈیٹ نہیں ملتا، جب تک عوام کو اس کا حق نہیں ملتا، جو عوام نے نمائندے منتخب کیے اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لاتے، تو اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں آئے ملک میں آپ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بنائیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، عوام کی مینڈیٹ کو احترام ملے، پھر جو آئے بسم اللہ وہ یہ آئے ان کو تو ہم اس کو سلوٹ کریں گے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ عوام اس کو ریجیکٹ کرے اور رات کو اندھیرے میں جو ہے نا اس کو زبردستی جو ہے نا 45 کے ساتھ جتوایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ایک پرانے ساتھی ہیں فیصل واوڈا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی باتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے، جس طرح کی لیڈرشپ ٹویٹس کر رہی ہے، تو یہ پابندی کی طرف جا رہے ہیں، پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ ایک آدھ دفعہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایسے باتیں کر چکے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی لگ گئی تو کیا حالات ہوں گے؟ ابھی ان کے ہاتھ سے سلسلہ نکلتا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، ابھی پوری دنیا میں، مجھے بتائیں اس وقت پوری جتنے بھی پختون بیلٹ ہے وہ اب بلوچستان سے لے کے یہاں خیبر پختونخوا تک وہ سراپا احتجاج ہے اور ایکسٹریملی فرسٹریشن کے حد تک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی ادھر باجاوڑ سے لے کے وزیرستان تک مسعود، ادھر چمن سے روڈوں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کا کاروبار ختم کیا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے مین ٹریڈ ہوتی ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ جو انگور اڈا، خرلاچی، غلام خان، چمن، اس پہ اپنے بزنس روک رکھا ہے۔ اور ایک نئی جنگ کی میں تو وہ ڈر رہا ہوں، آج پریس کانفرنس بھی ہم نے کی ہے، ہم نے کہا کہ یار خدا رسول کے واسطے اس ملک پہ رحم کرو، 8 مہینے سے لوگ دھرنے پہ بیٹھے، آپ اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہو، اس کو آپ جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہو، اس ملک کے شہری ہیں، ان کے ساتھ بات کرو، بامقصد مذاکرات کرو، پارلیمانی کمیٹی بناؤ، ان کی گریوینسز ختم کرو، ورنہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ اور یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی یہ پوری ملک کو کھا جائے گی۔ یہ جو ہے نا اس کی جو شعلے ہے وہ اس سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں بھی پاکستانی یقین جانے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب آپ کی امید ختم ہوتی ہے، جب آپ کا سہارا ختم ہوتا ہے، جب آپ کے پاس بھوک آ جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا راستے رہتے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں کیا ترقی کرے گا ملک؟ اسد صاحب بریف کمنٹ کر دیں اس صورتحال میں آپ کی جماعت کا کردار اور کے پی میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا کردار کیا ہے؟ دیکھو ہم چاہتے ہیں، میں نے آج اپنے پریس کانفرنس بھی کہا کہ وفاقی حکومت کو سیریس لے، وفاقی حکومت جو ہے مذاکرات کرے، صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھے، ہم بالکل صوبائی حکومت کے لیول پہ بھی اس کو سپورٹ کریں گے جو قانونی چیزیں ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے جب مرجر میں کمٹمنٹ کی تھی وہ اس کو فنڈ دے دے۔ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں جو پوری پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 3% اس کو آپ شیئر دیں گے، وہ کمٹمنٹ پوری کرے۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو لوگ آئی ڈی پیز بنے ہیں، جن کے گھر بار جو ہے نا دکانیں تباہ ہو گئی، ہم اس کو کمپنسیشن دیں گے، 50,000 لوگوں کو انہوں نے ٹوکن دی ہیں، یہ تقریباً کوئی 8 سال ہو گئی ابھی تک اس کو پیمنٹ نہیں ہو رہی، ٹوکن ملے پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسٹیٹ جو ہے نا اس کے خلاف نفرت نہیں بڑھے گا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے ان کے مسائل حل کرے، ان کے ساتھ سیریس مذاکرات کرے اور جن کی جو پیمنٹس رہتی ہے بقایا جاتے ہیں اس کو پیمنٹ ادا کی جائے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد کیسر صاحب، ٹائم خط بہت شکریہ آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔